याद रखना, आगे बढ़ने के लिए तुम्हें जो मजबूती चाहिए सब यहाँ है। जब कोई रोके तो बढ़ते जाने की मजबूती सब यहाँ है। लाइफ बॉय शैम्पू का मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला बनाएगा इसके बालों को मजबूत और आपकी हर बात इसके इरादों को। लाइफ बॉय शैम्पू, बढ़ो मजबूती से। अस्सलाम वालेकुम। बारान रहमत में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं बारान रहमत, आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की खुसूसी सहरी नशरियात। अभी आपने ब्रेक से पहले तकरीरी मुकाबले मुबाहिसा देखा और फ़ारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हसन अयाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारा आज का मौजू भी है आदाब गुफ्तगू, जिसमें हम उलमा कराम से रहनुमाई हासिल करेंगे। अगले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे मौलाना आबिद रिजवी साहब और मौलाना आगा नुसरत अब्बास बुखारी साहब। तो इससे पहले कि हम उलमा कराम की तरफ जाएं, अभी हमारे साथ मौजूद हैं फ़ारूक सत्तार साहब, हर दिल शख्सियत हैं। फ़ारूक भाई, हमारा चूँकि मौजू है आदाब गुफ्तगू और हम ये जानते हैं कि शेर व शायरी से भी आपका बड़ा गहरा लगाव है, तो अब चाहते हैं कोई एक शेर गुफ्तगू के हवाले से हो जाए ताकि हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है। क्या कहने, वाह वाह। हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। वाह वाह वाह। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, आँख ही से जो ना टपका तो फिर लहू क्या है। वाह वाह। बना है शाह का मसाइब फिरे है इतराता, बना है शाह का मसाइब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। वाह 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 वाह, क्या बात है। फारूक भाई, आप पॉलिटिशियन तो हैं, ये तो पूरी दुनिया जानती है, सोशल वर्कर भी हैं, ये भी पूरी, यानी पॉलिटिक्स भी सोशल ही है। ये बताइए, शायरी से लगाव आपका कब से है और कैसे हुआ? स्कूल लाइफ से भी था। अच्छा। और हमारे यहाँ बैतबाजी के बहुत मुकाबले होते थे। अच्छा। तो उसमें हम लोग क्लास में भी, फिर पूरे स्कूल का मुकाबला होता था, तो उसमें हम लोग हिस्सा लेते थे। इंटर स्कूल भी एक आध बार हिस्सा लिया। तो उस वक्त से कुछ नज़में या गज़लें जो हैं वो और अशार याद होना शुरू हो गए। फिर कॉलेज में ऐसे दोस्तों से मुलाकात हो गई कि जिन्हें ख़ुद शगफ़ था और जिनके जो वालिदैन थे वो ख़ुद इस तरह की महफ़िलें सजाते थे और हम उसमें जाके बैठ जाते थे और बड़ी अदबी नशिस्तें होती थी। तो शायरी करते भी हैं, कुछ ये कहते हैं? कोशिश की मैंने, लेकिन फिर मुझे मालूम ये हुआ कि शायर या तो होता है या नहीं होता। तो मैं शायर नहीं। फिर वो शेर है ना, मेरे ख्याल से वो तुकबंदी कर लेना और बात है, लेकिन शेर कहना अलग कि शेर कहना ना आता था तो 100 शेर होते थे, मगर एक शेर भी है मीर अब मुश्किल से होता है। तो फारूक भाई, बात ये कि आज का आप हमारे साथ हमारी ट्रांसमिशन में यानी 3 बार आ चुके हैं और 3 बार मुख्तलिफ पहलू से आपसे बात हुई है। आज हम बात करेंगे आपकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से। यानी देखिए, आप एक रोल मॉडल तो हैं, लोग आपको देखते हैं और इसी हवाले से जो आप नेक काम करते हैं या खिदमात करते हैं, सोशल वर्क हो या सियासत हो, आपके फॉलोअर्स आपको फॉलो करते हैं। अब हम बिल्कुल लाइटर मूड पे आते हैं, बचपने में जाते हैं कि रमज़ान में पहला रोज़ा कब रखा? मेरे ख़्याल में मैं 6 या 7 साल की उम्र का था और क्लास 2 में आया था। मेरे एक दोस्तों की फैमिली में मुझसे एक क्लास सीनियर था, उनका बेटा, उसने 1 साल रोज़ा रखा और फिर उसकी रोज़ा कुशाई में जब मैं गया तो जिस तरह उसकी आओ भगत देखी, जिस तरह उसको हाथों हाथ सब ले रहे थे, उसके मेहमान, उसके कज़न, और सारे बड़े उसे प्यार कर रहे थे और फिर उसको गिफ्ट भी मिले, तोहफे मिले और उस ज़माने में वो नोटों वाले हार होते थे। जी। तो बस वो उन सारी बातों ने ऐसा शौक़ जगाया कि मैंने उस रमज़ान बड़ी ज़िद की वालिदैन से कि मैं इसी रमज़ान में रखता हूँ। उन्होंने कहा मियाँ अभी तुम्हारे बस की बात नहीं है, 1 साल ठहर जाओ, अगले साल रख लेना। बस अगले साल का मैंने इंतज़ार किया और जैसे ही अगला रमज़ान आया, शायद मैं क्लास 2 में था, मैंने कहा, तो बस फिर वो तीसरा चौथा रोज़ा था और घर वालों ने मेरी ज़िद के आगे हथियार डाल दिए और मुझे रोज़ा रखवा दिया। अच्छा, खुशी के मारे पूरी रात नींद भी नहीं आई। इस हफ्ते का दिन था क्योंकि छुट्टी थी, स्कूल नहीं जाना था। तो सहरी की और मेरी 2 बहनें थी उस वक्त, एक मुझसे बड़ी एक छोटी, तो वो भी उठ गई थी, छोटी वाली भी, खुशी में, और अच्छा माहौल था। लेकिन सहरी के बाद फिर नींद ना आए। इस अब जब सहरी के बाद नींद ना आए तो फिर रोज़ा पूरा कैसे कटा होगा, आप अंदाज़ा लगा लें। अच्छा, रोज़ा कुशाई भी हुई यानी? हाँ, रोज़ा कुशाई हुई। अच्छा, ये बताएं, बिल्कुल सच जैसे आप सच ही बोलते हैं सर,
بالکل فی البدی بتائیے گا, روزہ پہلا روزہ پورا رکھا ہے کبھی کوشش کی چھپ چھپا کے کہیں؟ نہیں روزہ یا آدھا روزہ؟ نہیں پورا روزہ رکھا, اس میں آنا, اس میں کوئی ایسی. اچھا میرے بچپن میں ہوتا تھا, میں نے جب روزہ رکھا نا پہلی بار تو لیکن حالت بہت خراب ہوئی. جی میں نے رکھا تھا, وہ مطلب اس وقت واجب نہیں ہوا تھا, شوق تھا دیکھ. ہاں شوق. تو ظاہر اس میں ظاہر بچوں کے لیے اجازت ہوتی ہے بھائی آدھا روزہ رکھ لو. تو ابو سے میں نے کہا ابو نیت کیا کروں؟ ابو نے کہا بیٹا تم پہ ابھی روزہ واجب نہیں ہوا, لیکن اگر تمہیں نیت کرنی ہے تو کر لو, روزہ رکھتا ہوں میں ڈالم ڈول, جب دل چاہے جب ہی کھول. ویری گڈ. تو ایسے بھی کبھی بچوں کو تربیت دینے کے لیے سلسلے ہوتے ہیں کہ تاکہ وہ مانوس رہیں ان سب باتوں سے. بالکل. اچھا اب کے یعنی پہلے کے جو رمضان ہوا کرتے پھر تحفے تحائف ملے, نوٹوں کے ہار ملے, لیکن روزے سے 2-3 گھنٹے پہلے حالت بڑی خراب ہو گئی تھی, بڑا روزہ لگا, لیکن خیر اللہ تعالیٰ نے. افطار کے ٹائم پہ فاروق بھائی پھر وہ ارینجمنٹ سارا ہوا جو ہاں سب میری عزیز تھے, خالہ تھیں, ماموں تھے. اچھا یہ ہوتا ہے کسی بھی عبادت کی طرف بچے کو جب راغب کرنا ہو تو کوئی, جیسے اللہ بھی تو ایک چیز دکھاتا ہے نا بھائی جنت دوں گا, یہ کرو گے تو میں یہ سمجھتا ہوں فاروق بھائی اس پہ آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے, ہمارے نیک عمل کرنے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں, فائدہ ہمارا ہے, اور ہمارے گناہ کرنے سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں, نقصان ہمارا ہے. جیسے ماں باپ ہوتے ہیں کہ باہر گئے تو ٹانگ توڑ دوں گا, یعنی اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے کہ تم سدھر جاؤ. تو آپ کے پہلے جو رمضان ہوا کرتا تھا اور آج کل کے رمضان میں کوئی فرق آپ محسوس کرتے ہیں, یا پازیٹیو یا نیگیٹو جیسا بھی ہے جو آپ محسوس کرتے ہیں؟ رمضان سے مراد رمضان کے مہینے کی بات نہیں کر رہا, جو اب سلسلہ شروع ہو گیا ہے, یعنی ماحول کا, یعنی چیزوں میں ناپ تول میں کمی, چیزیں مہنگی ہو جانا, پہلے ایک تقدس تھا رمضان کا لوگوں کے اس حوالے سے. میرے خیال میں جو بچپن میں رمضان دیکھے اور آبزرو کیے, اس میں رمضان کی سینکٹیٹی یا تقدس کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا. پر اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری معاشرتی انحطاط ہے اور جو ڈیگریڈیشن ہوئی ہماری اوور آل مجموعی طور پر اقدار میں, تو اس کے نتیجے میں رمضان کا ماحول بھی کمپرومائز ہو گیا بہت سی جگہوں پر, اور اس میں یہ مہنگائی, ملاوٹ اور یہ اس طرح کا رجحان جو ہے وہ, اب جبکہ دیگر ممالک میں ہم دیکھیں جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں, وہاں کرسمس آتی ہے, نیا سال آتا ہے, تو وہاں تو سیلز لگ جاتی ہیں, وہاں تو چیزیں اتنی سستی ہو جاتی ہیں. اچھا ریاضتیں, عبادتیں جتنی اوپر جاتی ہیں تو قیمتیں بھی اسی طرح اوپر جاتی ہیں, حالانکہ یہ ایک دوسرے کے ضد میں ہونی چاہیے. یعنی رمضان اعمال کمانے کا نتیجہ ہم مال کماتے ہیں. ہاں تو یہ ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ جو موجودہ رمضان ہے ابھی والا, جی اس میں تو ایک میں عذرائے مذاق کی لائٹر سائڈ پہ کہوں گا کہ بھئی ہر رمضان میں تو شیطان لاک ڈاؤن ہوا کرتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس بار ہمیں بھی آزمائش میں ڈال دیا اور ہم سب کو بھی لاک ڈاؤن کر دیا. بالکل صحیح کہا. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں حسن بھائی, آپ بھی ظاہر ہے آپ کا ایک عمر گزری ہے دیکھتے دیکھتے, میں فاروق بھائی آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ جب اب یہ جیسے حالات ہیں, ناپ تول میں کمی, یہ چیزیں, ظاہر اسلام نے تو حکم دے دیا نا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو اور آسانیاں پیدا کرو, لیکن اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو, چاہے وہ آپ کی ہو یا کسی کی بھی گورنمنٹ ہو, اس میں گورنمنٹ کا کتنا پرسنٹ ہاتھ ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنے میں, کتنا پرسنٹ جو ہے وہ انسان, یعنی صرف گورنمنٹ ہی کرے یا انسان کو خود بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے, یہ کتنا اختیار گورنمنٹ کو ہوتا ہے اس میں جو معاشرہ سدھر سکے؟ اس میں بڑا کردار سیاسی جماعتوں اور ان کے رہنماؤں کا ہے کہ انہوں نے اپنی جماعتوں میں, کارکنوں میں کیسا ماحول اور کس طرح کی تربیت کی, اور اگر تربیت نہیں ہے کسی جماعت یا تحریک میں, تو پھر ان جماعتوں کے الیکشن کے نتیجے میں جب حکومت بنتی ہے تو وہ حکومت اور اس کے نیچے کی بیوروکریسی یہ کنٹرول نہیں کر سکتے. لوگوں کو ڈنڈے سے آپ نہ نماز پڑھنا سکھا سکتے ہیں, نہ ان سے ملاوٹ اور یہ جو قیمتوں میں وہ ہے ارزانی, اس کو آپ وہ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے اصلاحی تحریک ہونی چاہیے جو سماجی لیول پہ کمیونٹی کو کام کرنا, یعنی جس طرح سے محلے میں کام کہ علماء کرام کو اپنے ساتھ رکھا, تاکہ جو اب جیسے کرونا کی وجہ سے لوگوں میں یہ غلط فہمیاں ہو رہی تھی کہ جی مسجدوں کو جان بوجھ کے بند کیا جا رہا ہے, مساجد مجالس بند کیا جا رہا ہے, لیکن اس میں علماء کرام کو, تمام مکاتب فکر علماء کرام کو اعتماد میں لیا گیا کہ بھائی آپ بولیں گے تو آپ کے فالوورز آپ کی بات سنیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت کے ساتھ عوام بھی ساتھ سپورٹ کرنی, تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے. عوام کا زیادہ کام ہے, سماجی تنظیموں کا, سیاسی جماعتوں کا اور علماء کرام, ان سب کا, ہر طبقے کا اپنی اپنی جگہ کام ہے, اور وہاں تربیت ہونی چاہیے. بالکل, تو اس سے یہ ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. چلیں اچھا ایک چھوٹا سا گیم ہے, وہ آپ بہت اچھا کھیلتے ہیں ہمیشہ کی طرح, آپ پچھلی ٹرانسلیشن میں سحری کرانے سے پہلے بھی گیم کھیلیں گے تو کھیلنے بھائی. چلیں بہت ریپڈ گیم ہے,
कराची में डैश की कमी है, पानी। क्या बात है। और पाकिस्तान को डैश की ज़रूरत है। अच्छे हुक्मरानों की। कोरोना ने सबको डैश कर दिया, घायल कर दिया, लिटा दिया। वक्त बहुत डैश है, अहम है, कीमती है, इंसान किसी हाल में डैश नहीं, खुश नहीं, मोहब्बत एक डैश का नाम है, बीमारी का कोरोना से खतरनाक है, जिसने की शर्म उसके डैश करम, फूटे करम। फासला रखें कहीं डैश ना हो जाए। कोरोना ना हो। फिर तो हाँ, ये खाली जगह इसी से फिर की जा सकती थी। अच्छा, हमारे साथ फारूक भाई आप मौजूद हैं और इंशाल्लाह आप सहरी भी करके जाएंगे हमारे साथ। हाँ, सहरी क्योंकि एल्सा काजी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, अगर आप इजाज़त दें तो इनसे भी पूछ लें कि ये क्या बना रही हैं। हाँ, अगर इजाज़त है सर। बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन, अब जहाँ दस्तरखान की बात आती है तो वहाँ पर डालडा का दस्तरखान है, जहाँ पर हम ये कहते हैं जहाँ मामता वहाँ डालडा। जब कुकिंग ऑयल और बनस्पति की बात आती है तो डालडा का नाम सर फहरिस्त भी आता है, और जामे शीरी की बात आती है तो जब हज़ार रमज़ान में हम जामे शीरी ना पिएँ तो अफ्तार जो है ना बड़े अधूरा फ़ील होता है जामे शीरी के बगैर। और दूध तो इंसान की ज़िंदगी में एक अहम चीज़ है जो हम पीना चाहिए, हड्डियों को ताकत भी बख्शता है, एनर्जी देता है। ऑलपर्स का हम इस्तेमाल करते हैं, और टैंक क्योंकि क़ुव्वत मुदाफ़त को मजबूत बनाने के लिए विटामिन सी का बहुत ज़रूरी है, इसलिए टैंक का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है। और जब किचन हो तो किचन के अंदर शेफ़ का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है। शेफ़ क्या इस्तेमाल करती हैं ज़रा बताइए। अस्सलाम वालेकुम एल्सा काजी, कैसी हैं आप? ठीक? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? ठीक। आज तो बहुत आज आप गैस कर सकते हैं मैं क्या बना रही हूँ। नहीं, ये तो सिर्फ आपने एक ग्राइंडर रखा हुआ है, ग्लास भी पानी है, रखा ब्लेंडर भी है। अब आप बताएं क्या बन सकता आप गिलास बना रही हैं ग्राइंडर के अंदर? है? नहीं, मैं आज ड्रिंक बना रही हूँ। कौन सी ड्रिंक? ये इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक है, इसका अच्छा। नाम है मिंट मार्गरीटा। मिंट मार्गरीटा। मार्गरीटा, जी बिल्कुल। ये आपको बाहर बड़ी आसानी से मिल जाती है, बड़ी महंगी मिलती है, तो मैंने सोचा क्यों ना घर में बनाऊं और बड़े कम पैसों में कम हमें चीज़ें तो फ्री लगा में के- मिलेगी ना? जी, हाँ। आपको बिल्कुल फ्री में ठीक। मिलेगी। तो इसमें ये अगेन इम्यूनिटी बूस्टर है। मेरी कोशिश यही होती है कि रमज़ान में जैसे हीट स्ट्रोक भी होता है और अभी कोरोना वायरस का बड़ा ज़्यादा पेंडेमिक चल रहा है, तो आपको अपनी इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कुछ ऐसी ड्रिंक्स बनाई जाए जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करे और आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करे। तो आज की जो मेरी ड्रिंक है उसके लिए इंग्रेडिएंट्स काफ़ी कम है और घर में मौजूद, ऐसे जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि फ्रिज में पड़े हुए इंग्रेडिएंट्स होते हैं। मिंट है हमारे पास, मिंट लीव्स है, पुदीना है, लेमन है, लेमन जूस मैंने निकाल लिया है, यहाँ लीमू का रस मैंने निकाला है, तकरीबन 2 से 3 लीमू का रस निकाला है, और चीनी का इस्तेमाल है, और इसमें है बर्फ़ चाहिए और आपको कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए। ठीक है जी। अब मैं ये ड्रिंक बना लूँगी। इसमें मैं सबसे पहले तो मिंट लीव्स डाल दूँगी, तकरीबन आप इसके अंदर डाल दें 2 से 3 टेबल स्पून। ठीक है, पहले मिंट डालना है? जी बिल्कुल। इसको हम से ब्लेंड करेंगे तो सारे इंग्रेडिएंट्स को साथ डाल दें, कुछ भी आप पहले डाल दें, इस पर ज़रूरी नहीं है। अब मैं चीनी डाल दूँगी इसके अंदर 2 टेबल स्पून। आप चाहें ज़्यादा मीठा पसंद है आपको तो आप ज़्यादा डाल हस्बे ज़ायका दें। डालें। जी बिल्कुल, 3 डाल देते हैं हम। ठीक है जी। और ये बाउल भी क्या है, लेमन रखा है? जी बिल्कुल, ये लेमन जूस है। लेमन जूस। जी, अभी मैंने लेमन को स्क्वीज़ करके निकाला है, तो ये हम डाल देंगे इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून। ठीक है, यानी तकरीबन दो लेमन है? जी बिल्कुल, 2 लेमन है इसके अंदर, और हम इसके अंदर बर्फ़ भी डाल देंगे। आप चाहें तो क्रश्ड बर्फ़ भी होती है वो कर लें, या फिर आप क्यूब्स यूज़ कर लें। मैं यहाँ पे क्यूब्स इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैं इसके अंदर बर्फ़ भी हम हस्बे ठंडक डालें? जी बिल्कुल, जितना ठंडा जितना मीठा आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। और मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करूँगी ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में ब्लेंड हो जाएं। पानी का या इस्तेमाल half देख के cup। कीजिएगा, क्योंकि फारूक भाई ने सवाल के जवाब में कहा है कि पाकिस्तान में पानी कम है। जी बिल्कुल, ज़रा इन चीज़ों को एहतियात सब हम ब्लेंड कर लेंगे और इसकी ड्रिंक, और एंड में मैं इसके अंदर सॉफ्ट ड्रिंक का ऐड करूँगी। अभी आप ग्राइंड करेंगी? जी बिल्कुल, आप मैं ग्राइंड कीजिए, हम अपने ओके। गैस की तरफ चलते हैं। तो फारूक भाई, सहरी अमूमन आप लाइट मोड पे करते हैं या ठीक ठाक? इफ्तार में जो कुछ है, अगर छोले हैं, दही बड़े हैं, अगर वो खा लिया तो फिर खाना मैं नहीं खा रहा हूँ, ठीक है, कम से कम इस रमज़ान में। तो सहरी पे थोड़ी सी हैवी खा लेते हैं, मतलब अच्छा। ये कि उसमें पराठा खा लिया या अंडा खा लिया, और पराठे के साथ ड्राई कीमा, अच्छा, इस किस्म की कोई चीज़ जो वो खाने को भी कवर कर ले। यानी उम्मन रूटीन रात को जागने का आपका रहता है, क्योंकि ज़ाहिर हाँ, ये- हाँ, बल्कि आपका तो काम ऐसा है कि दिन भी जागना है, रात भी जागना है। क्योंकि मैं आजकल थोड़ा यूथ के साथ सोशल मीडिया पे बहुत एंगेज, जी। बहुत ज़्यादा एंगेज। जी, मैंने देखा बहुत सारी NGOs के पास आप गए और- कई वेब जो टीवी चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, फेसबुक पेजेस हैं,
اور وہ بچے بھی ماشاءاللہ ان کے بھی 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ 10-10 لاکھ لائکس بھی ہیں، ان کے ویورز بھی ہیں، تو اس سے بات بڑی آسانی سے لوگوں تک جا رہی ہے. نہیں یہ تو ہمارے لیے بھی سعادت کی بات ہے کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. یقین کریں آپ جیسی شخصیت جب آ جاتی ہیں ہمیں بھی تقویت ملتی ہے، ہمارے پروگرام میں رونق بھی رہتی ہے. اور آپ نے کبھی بھی اگر کوئی مجبوری ہوئی آنے کی، کہیں اور مصروفیت نہ ہوئی تو آپ کی معذرت آپ کی طرف سے ہوتی ہے، ورنہ آپ نے کبھی بھی ہمیں منع نہیں کیا ہے. ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور آج کے لیے بھی شکر گزار ہیں. اور فاروق بھائی ہمارے ساتھ حسن نیاز صاحب موجود ہیں. حسن بھائی، فاروق بھائی بھی موجود ہیں اور آپ بھی موجود ہیں، تو کیوں نہ ہم باتیں تو ہم کر ہی رہے ہیں، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ذکر ہو جائے تو پھر سمجھے ہماری محفل مکمل ہو جاتی ہے. تو آپ اگر کوئی کلام عنایت صبح ایک نعت ہے اس کی فرمائش ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بولے تھے، سمائے محمد. جی ایک یہ مطلب فاروق بھائی بہت اچھا کلام انہوں نے پڑھا ہے اور ذرا سنیے. میری دھڑکنوں میں سمائے محمد، سبحان اللہ، واہ واہ واہ. میری جان و دل ہے برائے محمد، سبحان اللہ، واہ 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 واہ. میری دھڑکنوں میں سمائے محمد، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. زمین سجدہ گاہ فلک بن گئی واہ 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 واہ. زمین سجدہ گاہ فلک بن گئی. زمین سجدہ گاہ فلک بن گئی ہے، یہاں جب سے تشریف لائے محمد، واہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم. واہ واہ واہ. اور ملک کیوں نہ لے جاتے جنت میں ہم کو، ملک کیوں نہ لے جاتے جنت میں ہم کو، ملک کیوں نہ لے جاتے جنت میں ہم کو. کفن پر لکھا تھا، کفن پر لکھا تھا گدائے محمد. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ. کیا بات ہے، کیا جو ہمارا کچن کا سیگمنٹ تھا کہ اس کی ریسیپی تیار ہو چکی ہے. تو السا قاضی صاحبہ آپ نے بنا لیا ہے وہ جوس، کیا تھا؟ لیمن جی، منٹ مارگریٹا. منٹ مارگریٹا جی، منٹ مارگریٹا بالکل ریڈی ہے. میں چیزوں کو بلینڈ کر چکی ہوں، اب میں اس کو سرو کرنے لگوں گی. جب یہ میں چیزیں بلینڈ کر کے ڈال چکی ہوں تو اس میں تھوڑی سی سافٹ ڈرنک ایڈ کروں گی. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں جو سٹرس فروٹس ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ اور جلدی آپ کو توانائی دیتے ہیں، زیادہ آپ کو جلدی انرجائز کرتے ہیں اور جلدی آپ کو انرجی پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ ڈرنک آپ چاہیں تو اس کو سحری میں بھی پی سکتے ہیں اور افطار میں بھی پی سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کی امیونٹی بھی بوسٹ کرتی ہے اور آپ کو انرجائز بھی کرتی ہے. تو جی میری یہ تیار ہے. تھینک یو السا، بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین اب وقت ہوا ہے علماء کرام کرنے کا. میں تعارف کراتا چلوں. ہمارے ساتھ آج جو ہمارے سائٹ پر موجود ہیں مولانا عابد رضوی صاحب، جو روز ہماری رہنمائی کے لیے تشریف لاتے ہیں. عابد رضوی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا کرم، آپ خیریت سے؟ بہت شکریہ کہ آپ روز اتنا وقت دیتے ہیں اور اللہ آپ کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول. آمین، جزاک اللہ. ناظرین دوسرے، آج ہماری ٹرانسمیشن کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آج پہلی بار اس رمضان ٹرانسمیشن کے اندر پہلی بار ہمارے ساتھ آن لائن ہو رہے ہیں مولانا نصرت عباس بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور انہوں نے بہت ظاہر ہے ان کے مختلف سیشن آن لائن چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم شکر گزار ہیں کہ نصرت عباس بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نصرت صاحب کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں ٹھیک ہوں اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے وہ اس سحری کے ٹائم پر جو ہے وہ بندہ حقیر کو مدعو کیا. انشاءاللہ ماہ رمضان کی رحمتیں برکتیں آپ کے ساتھ اور آپ کے سب آڈینس کے ساتھ شامل. قبلہ سب سے پہلے تو ظاہر ہے میری جب آپ سے بات ہوئی تو آپ نے ظاہر ہے مجھے آپ کی مصروفیت کا بھی اندازہ ہے کہ آپ آن لائن بہت سارے سیشن کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے دیگر ممالک میں جانا آنا ہوتا ہے، لیکن آپ چونکہ کرونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ ایران میں مقیم ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی موجودگی کا بھی فائدہ اٹھائیں. اس ٹیکنالوجی کا بھی یہ فائدہ ہے کہ آپ کے ذریعے ہم رہنمائی حاصل کر سکیں. قبلہ ہمارا موضوع ہے آداب گفتگو. اس کے حوالے سے تو روشنی ڈالیے کہ ہمارے معاشرے میں آداب گفتگو کس انداز سے آداب ہمیں ملتے ہیں، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، اسلام میں کن کن پہلوؤں پہ روشنی دی گئی ہے کہ کبھی
حضرت موسیٰ طور پر گفتگو کر رہے ہیں تو کبھی قرآن میں اللہ بندے سے گفتگو کر رہا ہے، تو کبھی ہم نماز میں اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، کبھی ہم آپس کے معاملات میں گفتگو کر رہے ہیں. تو ذرا اس پہ روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا سیدنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ نے بہت اچھا ٹاپک کا انتخاب کیا کہ معاشرہ جو ہے وہ اپنی گفتگو اور بیہیویئر ہی سے جو ہے وہ ظاہر کیا جاتا ہے. پروردگار نے بھی قرآن کے اندر گفتگو، مختلف گفتگو کا ذکر کیا ہے، اور خاص طور پہ جو ہے وہ سورہ احزاب میں پروردگار ارشاد بھی فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور حق بات کہو. حق بات جو ہے وہ کہنا اور صحیح بات کرنا سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ گفتگو یعنی ایک تو زبان سے ہوتی ہے، وہ زبان کے اپنے احکامات ہیں، زبان سے انسان جو ہے وہ کسی کے دلوں کو بنا بھی سکتا ہے، زبان سے انسان جو ہے وہ معاشرے کو بھی بگاڑ سکتا ہے، کسی کے دل کو بھی توڑ سکتا ہے. اسی لیے گناہ کبیرہ میں زبان کے کئی جو ہے وہ گناہوں کو بھی ذکر کیا گیا. اس لیے گفتگو بھی انسان زبان سے کرتا ہے، پوسچر سے کرتا ہے، گیسچر سے کرتا ہے. انسان کا بیہیویئر سوسائٹی میں بہت زیادہ جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے. یہی پر رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ خیر کی بات کرے یا وہ خاموش رہے. تو یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان کا کردار جو ہے وہ اس کی زبان سے پہچانا جاتا ہے. ہمیں اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ سوسائٹی میں کرنی چاہیے. اب یہاں پر پہلی چیز جو کہ ہم جس کو دیکھیں کہ ماہ رمضان بھی ہے، ماہ رحمت ہے، ماہ برکت ہے، جو ہمیں یہ تلقین بھی کرتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ صبر کرنا ہے، ہمیں خاموش رہنا ہے، ہمیں پیشنس سے کام لینا ہے. لیکن سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ اسی ماہ رمضان کے اندر انسان افطار سے پہلے جو ہے وہ تھوڑا سا اس کا اسٹریس لیول ہائی ہو جاتا ہے. ابھی تو شاید ایک لاک ڈاؤن سچویشن ہے یا پارشلی لاک ڈاؤن ہے، بہرحال کہ اس طرح شاید مغرب کے ٹائم پر ٹریفک نہیں ہو رہا یا آدمی کا پیشنس جو ہے وہ اوپر نہیں جا رہا. لیکن عموماً روزے کی حالت میں انسان اپنے گھر میں بھی ہو، آج کل تو انسان گھر کے اندر ہے، تو وہاں یہ دیکھے کہ کہیں اس کا غصہ تو اس کے اندر جو ایک سٹریس لیول ہے کسی بھی طریقے سے، ابھی تو بہت سارے فیکٹرز انوالو ہیں، کہیں وہ اظہار تو نہیں کر رہا. اب ایسا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان غصہ نہیں آتا یا وہ اینگری نہیں ہوتا یا وہ غضب نہیں کر سکتا، کرتا ہے. لیکن اسلام ہمیں یہ تلقین کرتا ہے کہ انسان اس غصے اور اس غضب کی حالت کو اگر کنٹرول کر لے، یعنی اظہار نہ کرے اپنی زبان سے، تو معاشرے کے اندر ایک بہت اچھی جو ہے وہ سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے. آپ خود بھی مستحضر ہوں گے کہ بعض اوقات ذرا سا غصہ یعنی گفتگو اور زبان سے جب انسان کرتا ہے تو اس سے معاشرے میں ایک گھر کے اندر پرابلم ہوتی ہے، فیملی پرابلم ہوتی ہے، سڑک پرابلم ہوتی ہے. تھوڑا سا کنیکشن کا شاید آغا صاحب تھوڑا سا کنیکشن کا پرابلم، شاید آپ کی آواز جو ہے تو ہم کنیکشن کا تھوڑا سا دیکھتے ہیں. ابھی آپ ہمارے ساتھ آن لائن ہی ہیں، اتنے آواز کلیئر ہوتی ہے تو ہم آپ سے دوبارہ سے اسی گفتگو کی طرف آتے ہیں. آپ صاحب تھوڑی سی روشنی چاہیے آداب گفتگو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرحان بھائی، آج کا جو ٹاپک ہے آداب گفتگو کے حوالے سے، یہ معاشرے کی اہم ضرورت ہے کہ گفتگو کے کیا آداب ہونے چاہیے اور زبان کی کیا اہمیت ہے، اس حوالے سے ہم سیکھیں اور رہنمائی حاصل کریں. حکماء کہتے ہیں کہ زبان کا زخم جو ہے وہ تلوار کے زخم سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، کہ یہ انسان کے بدن کو نہیں بلکہ اس کی روح کو زخمی کر دیتا ہے. یہ بدیہی بات ہے کہ کہنے والے جملے جو آپ کہہ جاتے ہیں وہ سامنے والے کی طبیعت پر کس حد تک اثر انداز ہوتے ہیں، اس کی تکلیف کا اندازہ یا اس کی خوشی کا اندازہ وہی کر سکتا ہے. اور زبان سے متعلق یا گفتگو کے آداب سے متعلق اگر ہم قرآن کریم فرقان حمید کی طرف جائیں تو قرآن کریم فرقان حمید میں ہمیں ایک آیہ مبارکہ یہ بھی ملتی ہے کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، کہ تم جو حلقے جو مشاورت کے باہمی ایک گیدرنگ سجاتے ہو، اس میں کوئی خیر کی بات اگر ہو، اگر تم اس میں اصلاح اور امر و معروف کی بات کرو پھر تو وہ بہتر ہے، نہیں تو تمہارے وہ مجمع بیکار ہیں. اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یعنی باتوں کو ترک کرنا یہ مسلمان کے کامل ہونے کے لیے بہترین علامت ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول باتوں سے پرہیز کرے. اچھا، اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ نے گفتگو کرنی ہے تو اس میں آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ بیکار اور لغو گفتگو تو نہیں کر رہے.
آپ کی زبان سے سامنے والے کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی. اگر آپ لغو اور بیہودہ گفتگو کر رہے ہیں یا سامنے والے کو تکلیف پہنچا رہے ہیں تو اس کے مقابلے میں کہا گیا کہ پھر آپ خاموش رہیں, یہ آپ کے حق میں زیادہ بہتر ہے. خیر اسی میں ہے اور نجات اسی میں ہے. فرمایا من صمت نجا, جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. اور اس کے مقابلے میں اگر آپ خیر کی بات کر رہے ہیں, کوئی دین کے حوالے سے, اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے حوالے سے, اوامر و نواہی کے حوالے سے, لوگوں میں اصلاح کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ترغیب دے رہے ہیں دین کی, تو پھر آپ کو ضرور بات کرنی چاہیے. اور گفتگو اور ہمارا معاشرہ اگر ہم لیں تو میں سمجھتا ہوں اس کے دو پہلو بنتے ہیں. ایک ہے شرعی حوالے سے گفتگو کرنا. یہ ہمارے معاشرے میں بڑا المیہ ہو گیا ہے کہ وہ لوگ جو دین کے بارے میں جن کی معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں وہ دینی ٹاپکس پر تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے گروپس میں ایسے میسیجز چلائے جاتے ہیں جن کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جیسے رمضان سے متعلق حدیث چلائی جا رہی ہوتی ہیں کہ جو بشارت دے گا تو یہ معاملہ ہوگا. اس طرح کی بہت ساری باتیں, تو اس سے بچنا چاہیے. اتنی بار جو بندہ کسی کو 100 بار بھیجے گا, 10 لوگوں کو بھیجے گا تو اس کو یہ جنت کی بشارت دی جائے, اس طرح کی بات. بالکل. اب دیکھیں نا کہ گفتگو ہم کر رہے ہیں نا, کسی کو ہم بتا رہے ہیں کچھ, اس سے متعلق کتنا سخت حکم ہے شریعت کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا, یعنی اس نے کوئی ایسی بات میری طرف منسوب کی جو میں نے نہیں کہی, جو قول رسول نہیں ہے, تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور یہاں بغیر سوچے سمجھے ہم گفتگو کر جاتے ہیں, کوئی تحقیق نہیں ہوتی کہ وہ قول رسول ہے یا نہیں, وہ قول خدا ہے یا نہیں, اور ہم اسے منسوب کر دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف, تو یہ جہنم میں جانے کا باعث بن سکتا ہے. اور دوسری طرف معاشرے میں آداب کے حوالے سے جس طرح علامہ نصرت عباس صاحب نے بڑی بہترین گفتگو فرمائی کہ جب آپ بات کر رہے ہوں تو لوگوں کے احساسات اور ان کے جذبات کا خیال رکھیں. اس لیے کہ کامل مسلمان کی ایک نشانی یہ بتائی گئی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ, بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. میں اپنی ناظرین سے پوچھنا چاہوں گا, میں خود سے, آپ خود سے سوال کریں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم نے کس حد تک اپنے قرب و جوار میں رہنے والوں کو اپنی زبان سے محفوظ رکھا؟ میں صبح سے شام تک اپنا جو وقت گزارتا ہوں, شریعت نے تو مجھے یہ کہا کہ خیر اور اصلاح کی بات کر سکو تو کرو, نہیں تو خاموش رہو, اس لیے کہ یہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. اور ہمارا طرز عمل کیا ہے, ہم لوگوں سے کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں, کیا کلام کر رہے ہیں, ہماری زبان سے نکلنے والے جملے بسا اوقات ہمارے گھر والے, ہمارے والدین تک کو کس طرح کی اذیت میں مبتلا کرتے ہیں, اس بارے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس زبان کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا اور سوال کیا جائے گا کہ تم نے سامنے والے کو تکلیف دی تو کیوں دی. جزاک اللہ, جزاک اللہ عابد رضوی صاحب. دیکھیں دونوں حضرات سے مخاطب ہوں, عابد رضوی صاحب نے بہترین رہنمائی فرمائی, مولانا اغا نصرت عباس بخاری صاحب آپ بھی سماعت فرما رہے ہیں کہ زبان کہ مولا علی علیہ السلام کا بھی قول ہے کہ یعنی تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے لیکن جو ہماری زبان سے لفظ ادا ہو, دل آزاری ہو, تو اس کا زخم کبھی نہیں بھرتا. اور اگر میں مخاطب ہوں علامہ مولانا نصرت عباس بخاری صاحب سے, قبلہ یہ رہنمائی فرمائیے, کیونکہ آپ کو ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے آپ تقریر فرماتے ہیں, بیان فرماتے ہیں, تو آپ موجودہ حالات کو بھی مد نظر رکھتے ہیں, ٹیکنالوجی کو بھی مد نظر رکھتے ہیں. تو اس کے تناظر میں اگر ہم بات کریں گفتگو کے حوالے سے, تو ہم دیکھتے ہیں انٹرنیٹ پر بہت ساری میمز بھی بنتی ہیں, یا کبھی کبھی گفتگو ہوتی ہے تو فنی مزاح کے انداز میں ہوتی ہے, یعنی ایک جگہ میمز بنے تو کسی کی دل آزاری ہو یا کسی کا مذاق اڑایا جائے, یا یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی کی کوئی میمز بن رہی ہیں یا کوئی مذاق کیا جا رہا ہے تو اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو اور انسان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے, اس کا دل خوش ہو جائے, جیسے آج کل لوگ پریشان ہیں. تو اس حوالے سے آپ دونوں پازیٹیو اور نیگیٹو پہلو پر ذرا روشنی ڈالیے. دیکھیں فرحان صاحب, بات یہی ہے کہ انسان کو, جیسے کہ مولانا صاحب نے بھی عرض کیا, گفتگو کے مختلف پہلوؤں کو سوسائٹی جو ہے وہ ظاہر ڈفرینٹ فارم سے کریٹ ہوتی ہے. صرف جو ہے وہ خشک ہونا یا ڈرائی شخصیت کوئی بھی پسند نہیں کرتا. یعنی مطلب آپ دیکھیں کہ بعض پرسنالٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ جب وہ گھر میں آئیں تو لوگ کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ, اب بات نہیں کرنا, اب ان کے سامنے بات کیا تو ڈانٹ پڑے گی. تو انسان کو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ زندہ ایسے رہو کہ لوگ تم سے ملنا چاہیں,
اور جب تم مر جاؤ تو لوگ تم پر گریہ کریں. یعنی انسان کی شخصیت ایسی ہو. خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے مزاح جو ہے وہ پسند ہے. یعنی خود جو ہے وہ ایسا مذاق کرنا جو تبسم لے آئے, ایسی چیز جو کہ دلوں کو شاد کرے, وہ اسلام کی طرف سے ریکوائرمنٹ ہے. لیکن اس پہ صداقت ہو, اس میں کسی تحقیر نہ ہو, تسلیل نہ ہو, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے آج کل میڈیا کا دور ہے, پرانک بنائے جاتے ہیں, میمز کریٹ کیے جاتے ہیں. اس میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم بیسکلی جو کر رہا ہوتا ہے وہ کرتا کیوں ہے کہ میں لوگوں کو مسکراؤں, لوگ خوش ہوں. لیکن بعض اوقات میں لوگوں کی خوشی کی خاطر کہیں حرام کام تو نہیں کر رہا, کہیں میں کسی کی دل آزاری تو نہیں کر رہا, کوئی ایسی چیز تو نہیں کریٹ کر رہا کہ جس کے لیے بنا رہا ہوں کیا وہ مجھ سے راضی ہوگا, کیا وہ خوش ہوگا یا نہیں ہوگا. یا وہ جو کیمرے کے ہائٹ کیمرے سے یا کینڈی کیم چیزوں سے بعض اوقات ایسی چیزیں کی جاتی ہیں, لوگ اس میں پھنستے ہیں اور ہم لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے. تو یہ کسی کی دل آزاری ہو, یہ بغیر کسی کے پوچھے کسی کی چیز کو کسی تک پہنچانا خود جو ہے وہ جرم ہے. اسلام جو ہے ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا ہے, اور اس میں ہم بھی شریک ہیں. یعنی اگر ہم اس چیز کو فارورڈ کر رہے ہیں, اور چاہے وہ پکچر میسج ہو, چاہے وہ ویڈیو کی صورت میں, اس کو جب ہم شیئر کرتے ہیں تو ہم بھی اس میں شریک ہو رہے ہیں. یعنی اگر وہ غلط کام ہے تو ہم اس کو بڑھا رہے ہیں. سوسائٹی کا یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہو گیا ہے. میں معذرت بھی چاہتا ہوں, ماہ رمضان ہے, خدا ہمیں بہرحال اصلاح کی توفیق عطا فرمائے, کہ اگر کوئی چیز ایسی جو مزاح کی کوئی بھی کریٹ کرتا ہے, چاہے وہ عمدن کرے چاہے وہ غیر عمدن یعنی غلطی سے کرے, ہمیں اس کو فارورڈ نہیں کرنا چاہیے. ہم بعض اوقات ایک چیز کو پھیلا کر اس کا اور زیادہ مذاق بناتے ہیں. خاص طور پر جیسے مولانا صاحب نے بھی فرمایا کہ دین کے معاملے میں ہم لوگ بہت زیادہ نان سیریس ہیں. یہ چاہے فتویٰ دینا ہو, چاہے ڈسکشن کرنا ہو, چاہے کسی اسکالر یا عالم یا کسی کی شخصیت ہو, اس کو جو ہے وہ مذاق بنانا ہو. اگر کہیں کوئی بات ہو گئی ہے تو ہم اس کو روک سکتے ہیں, ہم اس کو شیئر نہ کریں تو وہ مذاق نہیں بن سکتا. تو کوشش کریں, کیونکہ دیکھیں ٹیکنالوجی کا اور حساب کتاب بھی ٹیکنالوجی کے حساب سے لیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ میں ملاقات نہیں کر رہا, بول نہیں رہا, جتنی میری انگلیاں ٹچ کر رہی ہیں اور جتنے چیزوں کو میں ٹچ کر رہا ہوں, اس ٹچ کا روز قیامت میں حساب دینا ہے, اس فارورڈ کا روز قیامت میں حساب دینا ہے. اور یہی جو بیہیویئر ہے, آپ دیکھیں کہ ہمیں ٹی وی کے پروگرامز ہوں یا روڈز ہوں, اس پہ نظر آتا ہے کہ کس طرح اینکرز آپس میں گفتگو کرتے ہیں, کس طرح گیسٹ کو بلا کر آپس میں مسئلے کو ایک تنش دی جاتی ہے, سوسائٹی میں ایک سٹریس لیول کریٹ کیا جا رہا ہے. ہمیں آداب گفتگو اور ایسے ایس او پیز ڈیفائن کرنے چاہیے کہ ان فرنٹ آف کیمرہ ہمیں اگر ایشوز بھی ہیں, تنقید بھی کر رہے ہیں, تو انہیں کس طریقے سے سوسائٹی میں پیش کیا. جزاک اللہ. بہت شکریہ نصرت عباس بخاری صاحب, آپ کا شکریہ کہ آپ سے امید یہ کرتے ہیں کہ آپ ظاہر مصروف ہیں لیکن آپ دوبارہ ہمیں وقت دیں گے, اور امید آپ ظاہر ابھی اس وقت ہیں, وہاں بھی ظاہر حالات لاک ڈاؤن ہے. آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے اور آپ بہترین جگہ پر ہیں, حرم امام رضا پر جائیں یا بی بی معصومہ کم سلام اللہ کے روضے پر جائیں, تو ہم سب کے لیے, پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لیے دعا ضرور کیجیے گا. میں عابد رضوی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. وقت بہت کم ہے اور بات بہت اہم ہے. جیسے نصرت عباس بخاری صاحب نے ارشاد فرمایا کہ انٹرنیٹ کے حوالے سے جو لوگ فارورڈ کر دیتے ہیں, ایک تو چیز ہوتی ہے کہ کسی نے کسی کا مذاق اڑایا اور وہ فارورڈ کر دیا تو الگ ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی نے واقعی کوئی غلطی کی ہے, یعنی کسی نے کوئی گناہ کر دیا اور اس کی کوئی گناہ کی کوئی ویڈیو آپ کے پاس آ گئی تو ہم اس کو فارورڈ کرنا شروع کرتے ہیں, تو یہ جائز ہے یا نہیں, یا اس میں کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرحان بھائی, اس حوالے سے ہمیں پہلے تو اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے, جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ہمیں ملتا ہے کہ جو بندہ کسی بندے کی عیب پوشی کرے گا, اللہ اس کی عیب پوشی فرمائے گا. سبحان اللہ. اور جو بندہ بندوں کے سامنے کسی بندے کے عیب نکالے گا, پھر اس کا پردہ نہیں رکھا جائے گا. اور دوسری بات, ہم پہلے بھی ایک ٹرانسمیشن میں اس پر بات کر چکے, غیبت, یہ غیبت کے زمرے میں آتا ہے کہ کسی کے عیب کو دوسروں کے سامنے اس کی غیر موجودگی میں اس انداز سے بیان کرنا کہ اگر وہ دیکھے تو برا مان جائے. واقعتاً اگر اس میں وہ غلطی ہے, واقعتاً اس کی وہ برائی ہے, پھر بھی آپ کو یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس کی تشہیر کرتے پھریں. اس لیے کہ کسی بھی شخص کے بارے میں اس کی غلطی پر گفتگو کرتے ہوئے دو پہلو ہوتے ہیں, یا تو آپ اس کی تذلیل کرنا چاہتے ہیں یا اصلاح کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں, اس کا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس بندے سے ملیں, تنہائی میں ملیں, اچھے طریقے سے, حسن انداز سے اسے مسئلہ سمجھائیں کہ بھائی یہاں تم سے غلطی ہوئی, تم اصلاح کر لو. دوسرا طریقہ تذلیل کر لینا, آپ بڑے مجمع میں اسے اٹھائیں, اس کا ہاتھ پکڑیں اور کہیں کہ تم نے یہ کیوں کیا.
آپ اس سے پوچھنے لگ جائیں. سوال یہ ہے کہ میں کون ہوتا ہوں کسی سے پوچھنے والا. اصلاح کرنے کا تو مجھے حق ہے کہ میں اصلاح کرنے کی کوشش کروں, خیر کی بات کروں, لیکن میں لوگوں کو ذلیل کرتا پھروں. ہمارے معاشرے میں آج کل یہی ہو رہا ہے کہ اپنے طور پر تو میں چاہتا ہوں کہ میری ہر عیب کی پردہ پوشی کی جائے, مجھے معاف کیا جائے, میرے ساتھ خیر خواہی کی جائے, لیکن سامنے والے کی بات آتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس کے لیے کوئی معافی نہیں. میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں, ایسا ہی ہوتا ہے معاشرے میں زیادہ تر. عابدین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کی بات سے ہی مولا علی علیہ السلام کا کال کوٹ کروں گا جو آپ نے بات کی, بالکل ایسا ہی ہے کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم نے کسی کو سنوارنا ہے تو اس کو تنہائی میں نصیحت کرو تو تم سنوار دو گے, لیکن اگر تم نے اس کو محفل میں نصیحت کی تو تم اس کو بگاڑ دو گے, کیونکہ اس کا عزت نفس مجروح ہو سکتا ہے. ناظرین, علماء کرام سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. مولانا عابد رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور مولانا نصرت عباس بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب وقت ہوا ہے مختصر سے وقفے کا. وقفے کے بعد آئیں گے تو حسن نیاز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, باقر مصطفیٰ صاحب بھی موجود ہوں گے, اور وظائف کے لیے اسد جیلانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. دیکھتے رہیے 12 رحمت. آتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد.